औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्मुल-साआत, इस हवाले से ये हमारी दूसरी वीडियो है। दुनिया का कोई भी इल्म हो, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी निज़ाम हो, कोई भी मज़हब हो, कोई भी मुआशरत हो, इसके अंदर इख्तलाफ और राय का फ़र्क होना कोई नई बात नहीं है। इसी तरह इल्मुल-साआत के अंदर भी तमाम माहिरीन साआत एक निज़ाम पर मुत्तफ़िक नहीं है। इसके अंदर भी दीगर उलूम की तरह इख्तलाफ राय है और हमारी किताब सात हकीकी में 10 सिस्टम्स पर बहस की गई है। ताहम हम इस कोर्स के दौरान आपके सामने सिर्फ 2 बुनियादी सिस्टम्स को, जिन्हें मैं मौसर भी समझता हूँ और जिन पर मैं आपको अमल करने की भी राय दूँगा, बात करेंगे ताकि वक्त का बिला वजह ज़िया ना हो। सातों का एक निज़ाम जिसमें सातों को 12 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा मुरव्वज है। यानी तुलुए आफ्ताब से लेके गुरूब आफ्ताब तक का वक्त को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसी तरह गुरूब आफ्ताब से तुलुए आफ्ताब तक का वक्त फिर दोबारा 12 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस सिलसिले में ये बात याद रखें कि बाज़ लोग तुलुए आफ्ताब से लेके अगले तुलुए आफ्ताब तक 24 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, जो कि एक गैर मौसर तरीक़ाकार है। सातों का दूसरा सिस्टम जो है, इसमें थोड़ी सी पेचीदगी है और इसमें तुलुए आफ्ताब से लेके दूसरे तुलुए आफ्ताब तक कि 24 घंटों को 7 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अब इन 7 बराबर हिस्सों में से जो एक हिस्सा में हासिल होता है, उसको फिर दोबारा 7 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। यानी 7 × 7 49 हिस्से, यानी कि 49 सातों का इस्तखराज एक दिन के लिए किया जाता है। ये सातों के 2 निज़ाम आपके सामने मैंने पेश किए, जिसमें सातों को 12 हिस्सों में और सातों को 7 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। हम आगे चल के इनके इस्तेमाल पर भी बहस करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा निज़ाम हमारे नज़दीक कहाँ पे ज़्यादा मौसर और मुजर्रब साबित होगा। अब जबकि अब तक बुनियादी मालूमात इल्मुल-साआत के हवाले से पहुँच गई हैं, तो हम इसके इल्मी और फ़नी अमल की तरफ आते हैं। इस हवाले से हम पहले आपको सातों को 12 हिस्सों में तकसीम करने का जो तरीक़ाकार है, इसकी तफसील समझाएंगे। इसके लिए हमें बोर्ड की तरफ जाना पड़ेगा। आएँ देखें हम सातों को किस तरह से इस्तखराज करते हैं। इल्मुल-साआत के हवाले से वीडियो है, जिसमें सातों के इस्तखराज के बारे में आपको अमली मिसाल के ज़रिए वाज़ह किया जाएगा। ये बात पहले भी बयान की जा चुकी है कि इल्मुल-साआत में हमें सातों के इस्तखराज के लिए 2 चीज़ें बुनियादी तौर पर चाहिए होती हैं, और वो हैं तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब। हमने जिस भी शहर की सातें इस्तखराज करनी है, उसके लिए उस जगह का तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब हमें लाज़िम दरकार है। अगर आपके पास अपने इलाका, अगर वो छोटा गांव है या कोई गैर मशहूर जगह है, तो आप उसके करीब किसी भी मशहूर कस्बे या शहर की जो है तुलू और गुरूब के औकात जो उन्हें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ताहम उसमें जब आप अमल करने लगें तो 2-3 मिनट का ज़रूर जो है ना वो ध्यान रखें कि उस सात के शुरू होने के बाद आप अमल करें, ताकि जो हिसाब में थोड़ी कमी पेशी होगी उस तुलू और गुरूब के फ़र्क की वजह से उसको आप अमलियात में बच सकें उसे। बहरहाल हमने मिसाल के लिए ये आपके सामने इसको टाइप करके भी लगा दिया गया है, ताकि आपको इसको देखने में भी आसानी हो और आप तसल्ली के साथ इस आपको देख भी सकें, और यहाँ पे इसे अमली तौर पे आपके लिए इसे हल भी किया जाएगा, ताकि दोनों चीज़ें आप समझ सकें। अब हमने ये अगर आप देखें तो 1 जून की तारीख ली है और लाहौर का तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब उस दिन के लिए लिया है। तुलुए आफ्ताब उस दिन 04 और गुरूब आफ्ताब हिसाबी अमल में आसानी के लिए यहाँ पे अमली तौर पर
غروب آفتاب کا وقت اوپر اور طلوع آفتاب کا وقت نیچے کر دیا ہے۔ اسی چیز کو ہم یہاں پہ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ تو جب ہم اسے تفریق کریں گے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ساتوں کا نظام جو ہے یہ 100 کے سسٹم پر نہیں ہے اور 60 کے سسٹم پر ہوتا ہے۔ ایک گھنٹے میں 60 منٹ اور ایک منٹ میں 60 سیکنڈ، تو اسی بنیاد کے اوپر ہمارا یہ سارا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ نیچے والی رقم کیونکہ بڑی ہے تو یہاں پہ ہم نے ادھر سے 1 منٹ معذرت ادھر سے ہم نے 1 گھنٹہ مستعار لے لیا، تو یہاں پہ باقی 18 گھنٹے رہ گئے اور یہاں پہ 60 منٹ یہ آ گئے اور 60 اور 3 63 منٹ ہو گئے۔ 59 اس میں سے نکلے تو ہمارے پاس باقی 4 منٹ یہاں پہ رہ گئے ہیں، اور یہاں پہ 18 تھا تو 8 میں سے 4 باقی 4 یہ 14 گھنٹے 4 منٹ یہ ہمارے ایک دن کا دورانیہ ہے، یعنی کہ طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب کا جو وقت بنا وہ 14 گھنٹے اور 4 منٹ بنا۔ اب اس وقت کو ہم نے 12 برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ وہ اب ہم کس طرح کریں گے اس پہ توجہ کریں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں پہلے جو ہم نے گھنٹے استخراج کیے ہیں، یعنی کہ طلوع اور غروب کا درمیانی وقت ہم نے استخراج کیا، اس کو ہمیں منٹوں میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو ہمارے پاس تھے 14 گھنٹے، 14 گھنٹوں کو ہم نے 60 سے ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس اس 14 گھنٹوں کے یہ ہمارے 60 سے ضرب دینے سے ہمارے پاس 840 منٹ استخراج ہو گئے۔ یہی چیز دیکھیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی، اور 4 منٹ ہمارے پاس اضافی تھے کیونکہ ہم نے 14 گھنٹے اور 4 منٹ کا دورانیہ استخراج کیا تھا۔ اس میں 4 منٹ مزید جمع کر لیے ہم نے، 844 منٹ جو ہیں وہ ٹوٹل دورانیہ ہمارا حاصل ہو گیا۔ یہی چیز یہاں پہ آپ دیکھیں واضح کی گئی ہے۔ اب اسے ذہن میں رکھیے گا جو ہم نے حسابات کیے ہیں، اس سے آگے دیکھیں یہ کیسے حل ہوگا معاملہ۔ اب ہمارے پاس 844 منٹ کا دورانیہ حاصل ہو گیا طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کا۔ اب اس کو 12 حصوں میں تقسیم کرنا بہت آسان ہو گیا۔ اسے آپ 12 سے تقسیم کر دیں، 12 7 84، 4 باقی اترا ادھر 0 لگ جائے گا، 70 منٹ یہ ہمارے پاس حاصل ہو گئے ادھر، اور یہ 4 منٹ ہمارے پاس یہاں پہ آ گئے۔ اب 70 منٹ کا کیا مطلب ہے؟ ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، تو 70 منٹ کو ہم جب کنورٹ کریں گے تو یہ 1 گھنٹہ اور 10 منٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ 4 منٹ کا وقت ابھی ہمارے پاس ایسا ہے جس کو بھی ہم نے 12 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اسے ہم کیسے کریں گے؟ 4 منٹ کے برابر 12 حصے کرنے کے لیے ہمیں پرانا عمل جو ہے وہ دوبارہ سے کرنا پڑے گا، یعنی ان کو اب ہم سیکنڈز میں تبدیل کریں گے، اور 60 کو یعنی کہ 1 گھنٹے میں 60 منٹ اور 1 منٹ میں 60 سیکنڈ، تو اب ان منٹوں کو ہم نے سیکنڈز میں تبدیل کرنا ہے، تو یہ ہمارے پاس 240 سیکنڈ آ گیا۔ اس کو اب ہم 12 سے تقسیم کریں گے، 12 دو 24، 0 0، یہ ہمارے پاس 20 سیکنڈ آ گئے، یعنی 1 گھنٹہ 10 منٹ اور 20 سیکنڈ پہ ہماری جو ہے وہ 1 ساتھ کا دورانیہ بن گیا۔ دوبارہ سمجھ لیں مختصر طور پہ، طلوع آفتاب میں سے غروب آفتاب کا وقت جو ہے وہ ہم نے منہا کرنا ہے۔ اس وقت کو ہم نے جو گھنٹے ہمارے پاس آئیں گے انہیں ہم نے پہلے منٹوں میں تبدیل کرنا ہے 60 سے ضرب دے کے، جو منٹ ہمیں حاصل ہوں گے انہیں 12 سے تقسیم کر کے ہم نے 12 برابر حصے اس کے حاصل کر لینے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ اب یہ ایک ساتھ جو تھی
وہ 1 گھنٹہ 10 منٹ اور 20 سیکنڈ کی ہو گئی۔ اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں اس کو یہاں پہ بھی استخراج کر دیا گیا۔ اب یہ چارٹ آپ کو واضح طور پہ ساری آپ کیلکولیشن جب خود کریں گے تو اس چارٹ کو مد نظر رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پہ آپ غلطی کریں گے حل کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو اس سے آگاہی ہو جائے گی۔ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے، 1 گھنٹہ 10 منٹ اور 20 سیکنڈ اس وقت کو ہم طلوع آفتاب میں جمع کریں گے تو ہمارے پاس اس دن کی پہلی ساعت نکل آئے گی۔ پہلی ساعت کے حاصلہ وقت میں ہم دوبارہ اس وقت کو جمع کریں گے تو ہمیں دوسری ساعت ملے گی۔ اس کے لیے دیکھیں یہ چارٹ آپ کے لیے لگایا گیا ہے، یہاں پہ آپ کو یہ چیز نظر بھی آ رہی ہوگی اور میں آپ کو سمجھاتا بھی ہوں۔ یہ چارٹ ہے جس میں پورے دن کی ساعتیں جو ہے نا وہ آپ کو ملیں گی کس طرح سے ہم نے حل کی ہیں۔ بنیادی بات وہی ہے کہ ہمارے پاس طلوع آفتاب کا وقت تھا، اس وقت کے اندر ہم نے پہلی ایک جو ساتھ کا ہم نے ایک دورانیہ 12 گھنٹے برابر جو ہم نے انہیں ڈیوائڈ کیا تھا، اس میں سے ایک ساتھ کے لیے ہمیں جو وقت ملا وہ تھا 1 گھنٹہ 10 منٹ اور 20 سیکنڈ۔ اس کو ہم نے اس میں جمع کر لینا ہے، 20 9 5 اور 1 6۔ اب یہ 69 جو ہے 1 گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو 69 نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک ہمارا ادھر چلا جائے گا اور یہاں پہ 0 اور یہاں پہ 6 آ جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے دھیان رکھنا ہے، جیسے ہم نوٹوں کے حساب میں دھیان رکھتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کہ جیسی کوئی رقم بڑھتی ہے تو اسے ہم نے آگے پیچھے شفٹ کرنا ہے۔ یہ ہماری پہلی ساعت ہو گئی، اب ہم نے دوسری ساعت نکالنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں پھر 1 گھنٹہ 10 منٹ اور 20 سیکنڈ کا وقت اس ساعت میں جمع کرنا پڑے گا۔ آپ کو نظر آ رہا ہے، میرا خیال ہے وضاحت کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی یہ دیکھیں یہ آپ کی دوسری ساعت ہو گئی، یعنی یہ 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک پہلی ساعت چل رہی تھی اور 6 بجے سے لے کے 7:19:40 تک آپ کی دوسری ساعت چل رہی ہے۔ اسی طرح تیسری ساعت کے لیے آپ کو دوبارہ 1 گھنٹہ 10 منٹ اور 20 سیکنڈ اس میں جمع کرنے ہیں۔ یہ 0 0 60 ہو گئے، 60 کا مطلب ہے کہ 1 منٹ پورا ہو گیا، تو یہاں پہ ہم 0 0 لگا دیں گے، 9 اور 1 10، 2 اور 1 3، جو ادھر سے ہمیں 1 منٹ اور ہمیں حاصل ہوا تھا، 7 اور 1 8۔ یہ اب ہماری تیسری ساعت ہوگی۔ اب یہ چیز آپ دیکھیں یہاں پہ پھر ہم نے اس ٹائم کے اندر دوبارہ 1 گھنٹہ 10 منٹ 20 سیکنڈ جمع کیے، تو یہ ہمارے 20 40 اور یہ 9:40 منٹ 20 سیکنڈ تک ہماری چوتھی ساعت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اسی ترتیب سے دیکھتے ہیں، یہ چارٹ کے اوپر اسی طرح سے جمع کی گئی ہیں، یہاں پہ اب انہیں جمع کرنے سے صرف وقت کا ضیاع ہوگا۔ آپ اس چارٹ کو غور سے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے اسی طریقے سے 1 گھنٹہ 10 منٹ 20 سیکنڈ کو جمع کرتے رہنا حاصلہ وقت میں، تو آپ کی یہ پوری ساتیں اور آپ کا غروب آفتاب کا وقت 19:03 جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ اس سارے حساب کی جانچ کے لیے، پڑتال کے لیے کہ بھی آپ کا جو آپ نے حساب کیا یہ درست ثابت ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے یا کہیں پہ غلطی رہ گئی ہے، بہت آسان سا معاملہ ہے۔ جب آپ ٹوٹل جمع کریں، آخر میں جب آپ پہنچے آخری ساتھ جب آپ جمع کریں، جیسے یہاں پہ ہم نے 19:03:00 حاصل ہوا ہمیں، تو یہ وہ ٹائم ہوگا جو غروب آفتاب کا تھا جو ہم نے شروع میں لیا تھا۔ اگر اس ٹائم میں اور غروب آفتاب کے ایکچوئل ٹائم میں جو ہم نے لیا تھا فرق ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے حساب میں کہیں غلطی رہ گئی ہے، اس غلطی کی اصلاح کریں، دوبارہ سے سارا حساب کریں، تقسیم میں ہے، جمع میں ہے، ضرب میں، کہاں پہ غلطی کی ہے آپ نے، تو آپ جب یہ غروب آفتاب وقت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ سمجھیں آپ کی ساری ساتیں جو ہیں وہ درست استخراج ہو گئی ہیں۔ اب یہاں پہ معاملہ رہ گیا، یہ ہم نے دن کی ساتیں جو ہے نا وہ استخراج کی ہیں، رات یعنی کہ یہ ہم نے کی ہیں طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، لیکن یہ آدھا دن ہے، اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے وہ دن کا ہے، وہ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب کا وقت ہے، ایسے ہی ہے۔
یہ ہم نے کیسے کرنا؟ اصولی طور پہ تو یہی ہے، جو پورا عمل ہم نے کیا اس کا شروع میں درمیانی وقت نکالنے کا، غروب آفتاب سے طلوع آفتاب کا وقت تقسیم کریں، اسے نکالیں. تو اس حساب کو تھوڑا سا آسان کرنے کا ایک آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں، وہ دیکھیں. اب یہ نیا چارٹ آپ کے سامنے ہے، اسے دیکھیں. اب ہم نے اگلا حصہ جو ہے رات کی ساتیں وہ ہم نے کیسے معلوم کرنی ہے. اسے تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے ایک بات پہلے سمجھیں کہ دن جو ہے ہمارا وہ 24 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے. طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب کا درمیانی وقت ہم نے نکالا 14 گھنٹے 4 منٹ. ٹھیک ہو گیا. اب اگر اس وقت کو ہم پورے دن کا دورانیہ جو 24 گھنٹے ہے اس میں سے تفریق کر دیں تو ہمارے پاس رات کا بقایا وقت بچ جاتا ہے 24 گھنٹے میں سے. یعنی کہ غروب آفتاب سے لے کے اگلی طلوع آفتاب کا جو درمیانی وقت ہے وہ ہم بالکل اس طریقے سے آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں ہمارے پاس 24 گھنٹے آ گئے. اس میں سے ہم نے 14 گھنٹے اور 4 منٹ تفریق کرنے ہیں. یہاں پہ کیونکہ 0 ہیں تو یہاں سے ہم نے 1 گھنٹہ مستعار لیا تو ہمیں 60 منٹ مل گئے. 60 میں سے 4 منٹ نکلے تو ہمارے پاس 56 منٹ باقی، یہاں پہ 56 منٹ جو ہے باقی ہمیں بچے. یہاں 24 کی بجائے ہمارے پاس 23 رہ گیا. 23 میں سے 14 نکالیں گے تو یہاں آپ کے پاس 9 گھنٹے باقی بچیں گے. یعنی غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن صبح طلوع آفتاب تک کا درمیانی وقت جو ہے وہ 9 گھنٹے 56 منٹ ہوا. اب اس کو ہم نے جس طریقے سے ہم نے پہلے دن کی ساتوں کو 12 حصوں میں تقسیم کیا تھا، سارے کا سارا وہی پروسیجر آپ نے یہاں پہ اختیار کرنا ہے. اس کو دوبارہ حل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ مثالی طور پہ پہلے حل کر دیا گیا ہے. اسے آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہ رات کی ساتیں جو ہیں وہ بھی ساری کی ساری نکالنی آ جائیں گی. دونوں طریقوں میں کوئی فرق نہیں، جتنا فرق تھا وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا آسان کر کے. ساتوں کے استخراج کے بارے میں ہمارا موضوع جو ہے وہ تکمیل پہ پہنچا. اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ساتوں کی ترتیب ہے کہ بھی پہلی سات کون سی ہوگی، کس دن کون سی سات پہلی ہوگی، کس دن کون سی سات دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ ہوگی. یہ بھی ایک ترتیب اس کی بدلتی رہتی ہے، جو اس کے لیے پورا جدول آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی پیش کیا جائے گا. ابھی آپ کے لیے ایک بنیادی بات بتا کے اس کو ویڈیو کو مکمل کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. باقی اس کا جو ہے تفصیل وہ آپ کو اگلے ویڈیو میں ملے گی. علم الساعت میں ایک بات یاد رکھیں کہ ہر دن ایک خاص کوکب سے منسوب ہے، اور اسی مناسبت سے اس دن کی پہلی سات جو ہے وہ اس کوکب سے متعلق ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اتوار ہے. اتوار کا دن شمس کے ساتھ منسلک ہے. اتوار کا دن شمس کے تحت آتا ہے. اتوار کے دن جو پہلی سات ہوگی یعنی طلوع آفتاب کے ساتھ فوراً پہلی سات جو شروع ہوگی وہ شمس کی ہوگی. اسی طرح پیر کے دن پہلی سات قمر کی ہوگی، کیونکہ پیر کا دن جو ہے یہ قمر سے منسوب ہے. یہاں دیکھیں اس جدول میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پیر قمر سے، منگل مریخ سے، بدھ عطارد سے، جمعرات مشتری سے، جمعہ زہرہ سے، ہفتہ زحل سے، اور اتوار شمس سے منسوب ہے. تو یہ ہے ہر دن کی پہلی ساتوں کا حساب. اب اس کے بعد اگلی سات کیسے ہوگی، کون سی ہوگی؟ وہ سات ہوگی، نیس ہوگی. اس وقت ہم نے روحانی طور پہ کون سے اعمال کرنے ہیں، اگر کوئی ہمارے سے سوال کرتا ہے تو اس کا سوال کا جواب کس طرح دینا ہے، ان تمام باتوں کو انشاءاللہ تعالی ہم آنے والی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین و دنیا میں اور آخرت میں کامیاب فرمائے. آمین.